अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और पहला तो वही है कि नाकाम धरना फाइनल कॉल पार्टी को फाइनल कर गई और अब टक्का ठोकरी हो गई क़यादत, अब इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, झूठ दर झूठ। और मतीउल्लाह जान में निकल के आता ना कि भारी पड़ेगा हुकूमत पर। तो पूरी यूरोपीय यूनियन, पूरा मतलब ह्यूमन राइट्स की सारी तंजीमें इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल और जर्नलिस्टिक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब, और तमाशा लगाया इस स्टेट का कि झूठ घटिया, मतलब कि फायरिंग भी, असला भी छीनने की कोशिश की और हमला भी किया। और आइस भी जो 246 ग्राम निकली और आइस के बारे में मालूमात अभी करनी है। 30 रोज का रिमांड मांग रहे थे, अदालत भी हंस रही थी। तो जलील हो रहे हैं और ये वो हुकूमत है जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती है। अच्छा, इस मुल्क में अपोजिशन में जब वो लोग होते हैं सियासतदान, तो इन्हें सारे ह्यूमन राइट्स भी नज़र आते हैं, वुमेन राइट्स भी, सिटीजन राइट्स भी और डेमोक्रेसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी। ये क्या कर रही है तहरीक इंसाफ? ह्यूमन राइट्स मांग रही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है जहाँ चाहें हम धरना दें, जहाँ चाहें और एहतजाज करें। और मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, और आप सब भी जानते हैं कि अगर अपोजिशन ने ऐसा ही धरना करने की कोशिश इनकी हुकूमत की होती तो ऐसा ही हाल किया गया होता। क्योंकि लड़ाई तो कहीं और होती है ना। जो सामने फ्रंट पे है ये तो फ्रंट मैन कराते हैं ना, इनकी तो कोई औकात होती नहीं है। और ये मिसाल देते हैं कि ये हमने मौलाना फजल रहमान के धरने को जगह दी, तो वो सब डिसाइडेड था कहाँ पर हुआ था और कितना डिसिप्लिन था। उनके पास ना शेल थे गैस के और टीयर गैस के, और ना वाटर कैन थी, ना असला था और ना मशीनरी थी। ये सारी चीज़ें तो सबके इल्म में है ना। तो बात क्या है कि हमारे यहाँ सारे राइट्स नज़र आते हैं जब अपोजिशन में हो। और राना सनाउल्लाह ने आखिर कह दिया ना कि इंतहाई घटिया, बेहुदा और फ्रॉड, झूठा मुकदमा बनाया है और ये राइट अवे ख़त्म हो। मगर एहसन इकबाल जैसे भी वजीर हैं जो कहते हैं कि वो मेरे इल्म में नहीं है, मैं मालूम करूँगा। शर्म नहीं आती है इनको। और ये बाहर के पड़े हुए राना सनाउल्लाह फिर मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर है कहीं और सच बोलता है। उसने भुगता है ना, भुगता इन्होंने भी है, मगर इनमें शर्म नहीं है। अब जहाँ तक देखें, ये तो सबको पता चल गया ना, राजा सलमान अकरम ने इस्तीफ़ा दे दिया कि जो बीबी की तरबियत है बुशरा बीबी की, वो सबके सामने खुल के आ गई है। लाख पर्दा डालते रहे और जितना चाहें ड्रामा कर लें। अफजल शेर मरवत मुझे पहली बार एक बहुत माकूल पढ़ा लिखा आदमी के तौर पे नज़र आया कि जिसने उसने पार्टी को भी डिफेंड किया, गलतियाँ भी तस्लीम की शहजेब के प्रोग्राम में, और बहुत बच बचा के बीबी को भी बचाने की कोशिश की। अच्छा देखिए, ये जो गुफ्तगू हो रही है ना कि गवर्नर राज लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, जो मैंने चीज़ें कलेक्ट करके गैदर करके कंक्लूजन किया है, ये गवर्नर राज नहीं लगाएंगे, ये लगा नहीं सकते। और वो मुजरिम जिसे ये मुजरिम बताते हैं वो सूबे का वज़ीर-ए-आला रहेगा। उसकी वजह है कि जो हालात रहे के पीटीआई का सारा जोर तो वहीं पर है ना। और फिर रियासत को तो मालूम होगा कि कितनी लाशें गई हैं, कितनी नहीं गई हैं। और जो क्लेम किया जा रहा है वहाँ कि 10, 12, 15, 20 और 300 तक, तो वो जितनी लाशें हैं, जो 4 जो भी हैं, अब तो सभी कंफर्म कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हुआ है वहाँ, वो केपी के गई हैं। और गढ़ है केपी के, वहीं से लोग आते हैं हमला करने। फिर वहाँ पहाड़ चनार कुरम में कि आज भी 12-14 लोग मारे गए, तकरीबन 200 से ऊपर का फिगर है। रियासत कुछ और बताती है, सड़कें बंद हैं और वो मोर्चा बंद है, लड़ाई हो रही है। तो ये गवर्नर राज लगाकर एक नई मुसीबत लेंगे। तो रियासत बहुत अरसे से दीवार से लगी हुई है और रोज़ लगती जा रही है, तो ये गवर्नर राज नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, फिर इसके साथ बज़ाहिर तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है चैम्पियन ट्रॉफी कि ये फेस्टिविटी जो है आम आदमी को रियासत की जब से दूर रखने, उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये फेस्टिविटी होती है। चैम्पियन ट्रॉफी हो और इस तरह के बड़े बड़े इवेंट हो ताकि आवाम बिजी रहे, मगर भारत ने उसे एक बड़ा इशू बना दिया है। इसमें मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मेरा अपना मैं थॉट प्रोसेस बता दूं। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि इंडिया आएगा,
اور یہ مارکیٹنگ کا گیم ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچ سے پیسے بنتے ہیں اور سب سے زیادہ ہائپ ہوتی ہے, سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. $3.2 بلین کا یا $3.5 بلین کا جو مارکیٹ رائٹس بیچے گئے ہیں, جو ایڈورٹائزنگ سے 2030 تک کمانے ہیں, جو کمپنی جس نے خریدے اس نے کتنے میں خرید 3.2 بلین میں یا 3.5 بلین میں تو لیا ہے نا, پھر انہوں نے بھی پیسے بنانے ہیں نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ آئے. پھر وہاں کے سیاستدان انڈیا کے اور جو سینئر پلیئرز ہیں وہ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جانا چاہیے, کھیل کو الگ رکھیں, آپ لڑائیاں لڑیں. وہاں انڈیا میں تو آلریڈی ہندو مسلم کے حوالے سے ایک تو ویسی بھی ٹینس ہے کہ اب شاہی مسجد جو دلی میں ہے اس پہ بھی کلیم ڈال دیا گیا ہے کہ جناب یہ تو ہندوؤں کی مندر تھا. وہ تماشے روزانہ وہاں ہوتے ہیں نا, کیونکہ بی جے پی کھڑی اس پر ہے, ہندوتوا پہ گئے مطلب انتہا پسندی پہ کھڑی ہے نا. تو وہ اگلی الیکشن کی تیاریاں ابھی سے جاری ہیں اور ہندوازم ایک ساتھ گیدر کر کے رکھنا چاہیے. یہ خیال رکھیے گا جن معاشروں میں اقلیتیں الگ سے ہوں اور وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو, وہ پاکستان ہو, وہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, ان کی ترقی خوابی ہوتی ہے. جب تک سب کے ایکول رائٹس نہ ہوں, کلاس کوئی سسٹم نہ ہو, لین دین کی بنیاد پر لوگ زندہ ہوں اور کسی کو مذہب سے شناخت نہ کیا جاتا ہو, فرقے سے شناخت نہ کیا جاتا ہو, زبان سے نہ کیا جاتا, چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہیومن سوسائٹی ہے نا, مگر کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ. ترقی پھر وہی کرتے ہیں. یورپ امریکہ کی ترقی کو بڑے غور سے دیکھیں کہ وہ ترقی ہوئی کیسے ہے. یہ میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا کہ میں اسے کتاب کا میرے موضوع ہے, یہ میں جو میں نے شروع میں بتایا تھا میں کتاب لکھ رہا ہوں. مگر یہاں جو پاکستان میں سچویشن ہے اس میں ترقی کے سارے خواب جھوٹے ہیں. یہ جو خوشحالی پراسپیرٹی جسے کہتے ہیں اور پیس جسے کہتے ہیں, اس کی انگریڈینٹس جو بتائی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. یہاں پر روز ایک نیا ایشو کھڑا جاتا ہے, کرائسس کھڑا جاتا ہے. خیر بات ہو رہی تھی چیمپئن ٹرافی پہ, تو میرا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے اور ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو انڈیا کتنی لابنگ کر سکے گا, اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لے اور پورا وینیو چینج ہو جائے. جیسا کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا شاید وینیو چینج کرانے کے لیے کام کر رہا ہے. ہم بھی ڈٹ گئے ہیں کہ کبھی انڈیا نہیں جائیں گے. مگر جس میں خبر ہے کہ انڈین گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر سے پاکستان پہ دباؤ ڈلوایا جائے وینیو چینج کرنے پر, اسپیشلی پاکستان انڈیا کے میچز کے لیے. اب اگر یہ سچ ہے, میں دیکھیں گارنٹی نہیں کرتا کیونکہ کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن تو ہے نہیں, اگر یہ سچ ہے اور انڈین ناوی بلا شبہ مضبوط ہے, انویسٹمنٹ ہے, ورکر ہیں اور فیوچر کے وعدے ہیں, ان سب کو دیکھیں. لیکن دنیا کاروباری ہے. یہ تو ہمارے یہاں نا کہ ہم امہ اسلام برابر کے, ہم بھائی, ہم چائنا کے بھی تو اٹوٹ ٹنگ ہیں نا, جو مذہب کا دشمن ہے, جو مسلمانوں پہ مظالم کرتا ہے, مگر اس کے یہاں کے مظالم ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں کشمیر میں نظر آتے ہیں, ہمیں اسرائیل میں نظر آتے ہیں. تو اگر یو اے ای اور قطر یا سعودی عرب انڈیا کی حمایت کرتے ہیں تو اس میں برا ماننے کی بات ہے. جب ہم چائنا کی حمایت کرتے ہیں, اسے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں کیونکہ پیسے خرچ کرتا ہے نا وہ, تو اگر یہ دباؤ پڑ گیا تو پاکستان یہ دباؤ لے نہیں پائے گا. اور جو ہمارا میڈیا ہے, پاکستانی میڈیا, جتنا ہائپ دیتا ہے کہ ہمارا اصولی موقع, ہم کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ویلیویٹ کیے بغیر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے بہت ہائپ نہیں دی جاتی ہے کہ اپنی ویلیوشن ہونی چاہیے, خاص کر میڈیا کے پاس, کہ کیا دباؤ پڑ سکتا ہے تو ہم کیا فیصلے کر سکتے ہیں, ہماری ورتھ کتنی ہے, ہماری انٹرنیشنل ویلیو کیا ہے, ہماری ڈپلومیٹک ویلیو کیا ہے, اور ہماری اکانومی کیا ہے, ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں, اور اس ایونٹ کی کتنی امپورٹنس ہے. بظاہر تو ایونٹ یہ ہے کہ $60 لاکھ پاکستان کو بچیں گے جو ہوسٹ ایز اے ہوسٹ آپ کو مل رہے ہیں. 12 لاکھ اور ہے جو گیٹ منی ہے, وہ آپ کی انشورنس پریمیم وغیرہ میں چلی جائے گی. اور سال میں آئی سی سی پاکستان کو, جو میں نے دیکھا نیوز میں, کہ 2 قسطیں دیتے $13 ملین کی, ایک جنوری میں, ایک میرے خیال میں جولائی میں.
اب 13 ملین کی 2 قسطیں آدھے آدھے یعنی کہ 6.5 ملین دیتے ہیں یا 13 دیتے ہیں تو 26 ملین ہے. اور انڈیا کو ملتے ہیں 38% آمدنی کا. جو آئی سی سی کی آمدنی ہے اس کا 38% ملتا ہے کہ ہیوج مارکیٹ ہے, بڑے وینیوز ہیں اور زیادہ وینیوز ہیں اور کراؤڈ بڑا ہے. تو یہی وجہ ہوگی اور تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی. تو انڈیا کا دباؤ تو بڑا ہے نا, اور اس کے کمنگ جو آئی سی سی کے چیئرمین آ رہے ہیں, ہیڈ آ رہے ہیں, وہ بھی انڈین ہیں, تو لابی بھی بڑی ہے. اور ہم سے سعودی عرب میں اور یو اے ای میں, قطر میں لابی ہم سے زیادہ بڑی ہے. اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. اور ہمارے ساتھ جو گزشتہ 8-10 سال سے ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اچانک ریٹریو کرتے ہیں, تو یہ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہوگا. مگر میری ویلیویشن یہ کہتی ہے کہ اگر پیسے کمانے ہیں آئی سی سی نے تو ان دونوں کے میچز ہونے چاہیے, اور وہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں بظاہر اگر دباؤ نہ پڑے بڑا, اور پاکستان آ کے ہو تو یہاں گیٹ منی بھی زیادہ ہوگی, ایڈورٹائزنگ بھی بہت زیادہ ہوگی, میڈیا ہائپ بھی بہت بڑی ہوگی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں, ریاست نے بشرا بی بی کو سامنے لا کے اپنا گول تو اچیو کر لیا ہے, اور امین گنڈاپور کو بھی ان کی پارٹی کے لوگوں نے پہچان لیا ہے. مگر ایک خیال ہے, ریاست کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گورنر راج بھی اگر نہیں لگا سکے وہ کہ بظاہر تو خبریں یہ چل رہی نا کہ کابینہ کہہ دیا ہے کہ منظوری دے دی ہے کہ جناب اب گورنر راج آنا چاہیے. مگر جو سوشو پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ نہیں کہتی. اور یہ اگر گورنر راج نہیں لے کر آتے ہیں تو یہ ٹکا ٹوکری رہے گی ریاست. سوال اٹھتے رہیں گے کہ آپ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں, قتل سے لے کر سرکاری اسلحے کے استعمال کی اور دیگر چیزوں کی, اور آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جہاز سے آپ پہنچا رہے ہیں اس عورت کو بھی جو اکسا کے لے کر آئی ہے. تو اس روشنی میں آنے والے دنوں میں مسائل پیدا ہوں گے. مگر عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو چند دن پہلے کا ہے. میں اس پہ بہت تبصرہ نہیں کروں گا, وہ ایک قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل اس میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے اور بہت واضح طور پر اس میں میسیجز ہیں. تو عمران خان کا آپ کو مستقبل سمجھنے میں دیر نہیں لگیں گی. دیکھیں, کاتب تقدیر نے کس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا. مگر ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا, ہمارے ارادے ہوتے ہیں, ہمارا عزم ہوتا ہے, ہمارا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اور ہم نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں, کچھ اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے, کچھ لابنگ کی ہوتی ہے, اس کی روشنی میں موو کر رہے ہوتے ہیں. ایسے تو ابھی کوئی کسی وقت ایک لمحے میں روح پرواز کر سکتی ہے. مگر جو ریاست کے ارادے ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی, اور بہت واضح طور پہ ہیں. جو میں نے کل پرسوں بھی کہا کہ خان کی مشکلات شروع ہو رہی ہیں. استعفے سلمان راجہ جیسے لوگ تو چلے گئے نا کہ گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوئے والی بات, اور استعفے بھی آئیں گے کیونکہ ورکر نے بھی طے کر لیا ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے کہ سب ملے ہوئے لوگ ہیں اور یہ سب جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور ورکر کو یہ بھی ایک دن سمجھ میں آ جائے گا کہ خان صاحب اکیلے ایک ضدی ترین آدمی ہیں, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, اور ان کے گرد ہمیشہ اربوں خربوں پتی رہے ہیں. اور لوگوں کو, پاکستانیوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ڈیموکریسی ڈیزائن کی گئی اس طرح, اور یہ جہاں جہاں کامیاب ہے وہاں مڈل کلاس اس ڈیموکریسی کو رن کرتی ہے. جہاں پر بھی ارب پتی کھرب پتی آئے ہیں وہاں پاکستان جیسا حال ہوا ہے, اور کوئی ان کی لمبی تاریخ بھی نہیں ہے, اس پر کوئی لمبی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر اس ملک کو چلانا ہے مڈل کلاس کو سامنے لانا ہوگا, آپ کو باہر آنا ہوگا, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے گزشتہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کا واحد طریقہ آج کی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ آپ کیپٹل کو جا کر بند کر دیں, آپ راستے روک دیں, آپ نیٹ بند کروا دیں, آپ ٹرانسپورٹ بند کروا دیں, آپ ریلوے بند کروا دیں, اور سارے کاروبار بند کرا کے لوگوں کو, اسکولوں کو بند کروا کے انہیں اذیت پہنچائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ کا نمبر زیادہ ہے, پاپولیٹی بہت بڑی ہے, تو آپ کیوں نہیں اعلان کرتے کہ
کہ روز شام کو 40 منٹ کے لیے لوگ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں اپنی فیملی کو لے کر اور بتائیں کہ ہم اس ریاست سے کیا کیا مطالبات کر رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، 3 کروڑ یا 4 کروڑ 10 کروڑ وٹ ایور، اور آپ 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں آج الیکشن ہو، تو آپ یہ اعلان کر دیں، پورا پاکستان بھر دیں، گلیاں بازار سڑکیں، اور پھر دیکھیں کوئی ریاست حملہ کر سکتی ہے، کوئی ریاست سوچ سکتی ہے کہ آپ پر حملہ کیا جائے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ الزام لگے کہ آپ نے 7 پولیس والے مار دیے، آپ نے اتنی گاڑیاں جلا دیں، آپ ٹیئر گیس لے کر آئے تھے، آپ غلۂ مہلک لے کر آئے تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک بات طے ہو جانی چاہیے اگر اس ملک کو چلنا ہے. ایک تو اس کی جو اکانومی ہے، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسٹاک ایکسچینج کے چھپر پھٹنے سے اکانومی کا کوئی تعلق نہیں. میں بہت سارے اکانومسٹ سے بات کر چکا ہوں، اس کی انویسٹمنٹ سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بڑے انویسٹرز کو فائدہ ہوتا ہے، چھوٹے کو بھی ہوتا ہوگا، کہ 16 ماہ میں 60,000 ارب پوائنٹ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کیا ہے، مگر اس سے عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا. ہاں انسرٹینٹی ہوگی، گر جائے گی، مگر پھر بار بار کہ عام آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یا جس پیمانے پہ یہ بتاتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے، مگر سبزی خریدنے جائیں، گوشت خریدنے جائیں، دودھ خریدنے جائیں، کپڑے خریدنے جائیں تو کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. گھر کے رینٹ کم نہیں ہوئے ہیں، بجلی کا بل کم نہیں ہوا ہے، پانی کا بل کم نہیں ہوا ہے، گیس کا بل کم نہیں ہوا ہے، بڑھا ہے. تو اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا ہے. مگر ایک بات اب یہ طے کرنی ہوگی اس ملک میں کہ یہ بظاہر تو یہاں ہیومن رائٹ بھی پورے چاہیے جو امریکہ میں لوگوں کو حاصل ہیں، کانسٹیٹیوشن رائٹ بھی چاہیے. ایک ایسے ملک میں جو عام آدمی اگر خدا نہ خواستہ کسی مقدمے میں پھنس جائے تو اس کی پیشی تک نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی نہیں بولتا. مگر کوئی ایک سرمایہ دار ہو تو سارا آئین، قانون، انصاف سب کچھ ہل جاتا ہے اور انٹرنیشنل خبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جہاں تک جو لوگ کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی انٹرنیشنل خبر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ پی ٹی آئی نے کی یا نہیں کی، مگر ریاست نے انٹرنیشنل خبر بنا دی ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے صرف ریکارڈنگ چلائی، فائرنگ کی اور لوگ بھاگ گئے. 3 منٹ میں یا 26 منٹ میں یا 5 منٹ میں لوگ ایسے نہیں بھاگے. آپ نے کچھ کو گرایا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں جیسے متی اللہ جان پر آئس کا الزام لگانا، پولیس پہ حملہ کرنا، گاڑی پہ چڑھائی کرنا اور اسلحہ چھیننے کی کوشش کرنا. یہ ساری چیزیں آپ کو شرمندہ کر رہی ہیں، قوموں کی برادری میں آپ کو رسوا کر رہی ہیں، اور آپ کی عوام کا آپ پر سے اعتماد اٹھا رہی ہیں کہ اب بس کر دیں، انف از انف. آج کے لیے جا دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اس کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو.
اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما. وہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, وہ نہیں جانتا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.